अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभालने के बाद आज जॉइंट हेडक्वार्टर पहुंचे और जॉइंट हेडक्वार्टर में उनके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पे जो दीगर सर्विसेज चीफ हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस के अफसरान हैं उनसे खिताब भी किया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ये कहा है कि अफ़गानिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, वो फित्ना ख़ारिज को रख लें या फिर पाकिस्तान को रख लें। साथ ही साथ भारत को भी उन्होंने ख़बरदार किया है कि अब की बार अगर भारत ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो इससे ज़्यादा बर्क रफ्तारी के साथ जवाब दिया जाएगा। बहरहाल जो CDF का ओहदा है, अब बाज़ाब्ता तौर पे इसमें भी जो सैयद आसिम मुनीर हैं उनकी खिदमात आ चुकी हैं। और अगेन अफ़गानिस्तान के लिए ये कितना अहम पैगाम है ऐसे वक्त में कि जब अमरीकी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अमेरिका का जो छोड़ा हुआ असलहा है तकरीबन $6 बिलियन का, वो TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग चुका है। बहुत से शवाहिद भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान में जो फित्ना ख़ारिज और फित्ना हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ हैं उसमें ये असलहा भी इस्तेमाल होता है। ऐसे वक्त में आर्मी चीफ का ये पैगाम, अब देखते हैं काबुल का इस पर क्या रिएक्शन आता है। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है, इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। JF-17 थंडर की गूंज में उनका इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान ख़ुद पहुँचे, उनको रिसीव किया। इंतहाई अहम दौरा है और ये दौरा इसलिए भी अहम है कि हालिया जो डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा अमन मंसूबा है उसमें ये ज़िक्र भी हो रहा था कि इंडोनेशिया की तरफ से जो पीस फोर्स भेजने के लिए रजामंदी का इजहार किया गया और उसका ऐलान भी किया गया था। बहरहाल देखते हैं इस दौरे से क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है कारोबारी मुआशी एतबार से, और बिलखुसूस ये जो मामला गज़ा का है इस ज़िम्न में भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, ये एक बुनियादी नुक्ता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दिया गया है कि वो माकूलियत की तरफ आएँ, सैनिटी को प्रिवेल करना चाहिए। दीगर भी जो हल्के हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और रेलेवेंट क्वार्टर्स को ये मशवरा दे रहे हैं कि सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं उनकी हिकमत अमली, उनके हालिया रिएक्शंस, और बहुत से इंकशाफात बहुत से लोग कर रहे हैं। कोई -1 की बात कर रहा है, कोई -PTI की। पाकिस्तान के अवाम का बुनियादी मसला जो है वो रोज़मर्रा के मामलात हैं। हालिया जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस लाया गया, बज़ाहिर तो वो ट्रैफिक रेगुलेट होती नज़र आई, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका एहतजाज रहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ उनके मुज़ाकरात हुए। पहले ये ख़बर आई कि जो मामलात हैं वो हल हो चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ ये फिर बाद में मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनकी तरफ से आया कि जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस है उसको मुअत्तल नहीं किया गया या उस पर अमल दरामद रोका नहीं गया है। अभी तक ये मामला उलझा हुआ है, ये सुलझेगा कैसे, ये एक बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, आज बाज़ाब्ता फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं उनके ओहदा संभाला। ओहदा तो पहले ही संभाल चुके थे। जॉइंट हेडक्वार्टर गए, उनके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और अफ़गानिस्तान को जो उन्होंने पैगाम दिया है कितना क्लियर है। इससे पहले वज़रा भी ये स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, अब फोर्सेस के सरबराह भी ये कह रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब एक तनाव मौजूद है, अफ़गानिस्तान और काबुल आपकी नज़र में इस पैगाम को किस तरह लेगा? अब्बास साहब, पैगाम उन्होंने भारत को भी दिया है और अफ़गानिस्तान को भी दिया है। जी, और को उन्होंने कहा है कि अब अगर आपने शरारत की तो पहले से ज़्यादा बर्क रफ्तारी के साथ, तेज़ी के साथ और सरप्राइजिंगली आपको जवाब मिलेगा। और इससे पहले आपको पता है कि DGI-SPR ये कह चुके हैं कि वो जवाब सिर्फ मगरिब से नहीं आएगा, आपको मशरिक़ से हम जवाब देंगे। अंदर गहराई में जाके आपको जवाब मिलेगा, सिर्फ यहाँ से जवाब नहीं मिलेगा। तो जो आर्मी चीफ भी एक मौके पे कह चुके हैं कि वो जो कहते थे कि 2 कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में दफन हो गया, वो कहाँ है? तो वो तो मौजूद है इस वक्त। बांग्लादेश जो है वहाँ नारे फिर वही लग रहे हैं जो पाकिस्तान के तहरीक में और बाद में पाकिस्तान के हवाले से लगते थे। लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की है वो एक दोस्ताना, हमदर्दाना और बिरादराना बात है कि देखें, आपको अब भी हम ऑप्शन दे रहे हैं, हम दुश्मनों के सफ़ में आपको खड़ा नहीं कर रहे। ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि वो
افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے. افغانستان کی موجودہ عبوری حکومت جو ہے ان سے کم از کم منیمم نرم سے نرم الفاظ میں چشم پوشی بھی برت رہی ہے. اگر یہ نہ کہا جائے کہ جی وہ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے یا اس کو مدد فراہم کر رہی ہے، تو کم از کم یہ ہے کہ چشم پوشی تو ہو رہی ہے. اور تیسری بات جو امریکن انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 7 ارب 10 کروڑ ڈالر کا جدید ترین اسلحہ ہم چھوڑ کر آئے ہیں. انہوں نے خیر جو 20 سال کی لڑائی تھی اور مختلف صدور کی پالیسیز تھیں ان کا تیا پانچا کر دیا. یہ کہا ہے کہ یہ پالیسی غلط تھی. ہم نے کئی ارب ڈالر لگا دیے فوج بنانے پر، اور فوج ایسی بنی کہ ایک دن بھی وہ کھڑی نہیں ہو سکی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر ناکامی کہ جو سوویت یونین نے وہاں حکومت تشکیل دی تھی اس کے پاس 3.5 لاکھ کی فوج نہیں تھی ٹرینڈ، جس طرح امریکہ نے اور نیٹو نے کی تھی. لیکن وہ 3.5 سال نکال گئے تھے وہ حکومت جو تھی مجاہدین کے مقابلے میں. لیکن یہ اتنی نکمی فوج تھی اور نکمی حکومت تھی اشرف غنی کی کہ ایک دن بھی نہیں نکالا. جب طالبان کابل میں داخل ہو رہے تھے صدر صاحب بھی فرار ہو گئے تھے اور وزیر دفاع صاحب بھی فرار ہو گئے تھے اور فوج بھی فرار ہو گئی تھی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یہ سرزمین ہمارے خلاف ہو رہی ہے استعمال، اور آپ مان ہی نہیں رہے اس بات کو. ہم جب آپ کو ثبوت پیش کرتے ہیں، ہم آپ سے جب کوئی مطالبہ کرتے ہیں ایک دوست کے طور پر، ایک ہمسائے کے طور پر، تو آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اور جب بین الاقوامی ثالثوں کی موجودگی میں مذاکرات ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں وہاں طے ہوتی ہیں، آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو آنر نہیں کرتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کا رد عمل کیا آتا ہے. ابھی تک تو ہم نے جو باتیں بھی کی ہیں اس کا جواب نفی میں ہی آیا ہے. کوئی پازیٹیو تھنکنگ ہوتی نظر نہیں آئی، پازیٹیو انداز میں اس کو معاملے کو نہیں لیا گیا. ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سرحد کھولی تو کا جواب بھی منفی آیا، بجائے اس کے کہ اس کو خیر مقدم کیا جاتا، تحسین کی جاتی، ہمیں کہا جاتا، شکریہ ادا کیا جاتا. عجیب و غریب قسم کے بیان آتا ہے باہر جو بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب چونکہ ہمارا ایک اسٹرکچرل چینج کی ہے، ہم نے اپنے ڈیفنس جو اسٹرکچر ہے اس کو بھی چینج کیا ہے، اور لازمی بات ہے اس میں پالیسی شفٹ بھی کچھ نہ کچھ آئے گا. ایک اجتماعی جو ایک سسٹم ہے وہ کچھ اور فیصلے کرے گا. تو اس لیے اب ہمارے ہمسایوں کو بھی سوچ سمجھ کر اپنی پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جس کو دھمکیاں دی جاتی تھیں اور وہ برداشت کر جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہوگا. صحیح ہے. ارشاد صاحب، ہمیں عمران اسماعیل صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر پولیٹیشین ہیں، سابق گورنر سندھ ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عمران صاحب، آپ کے جو احباب ہیں، آپ سمیت دیگر لوگ، ایک مفاہمت کی کوشش آپ لوگوں کی طرف سے کی گئی، یہ کوشش کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا ابھی تک آپ لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دوسری جانب تو درجہ حرارت بہت بڑھ چکا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہماری ایک کوشش تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایجنڈا تو تھا نہیں کہ جی عمران خان کی کوئی 5 نکات ہیں یا کوئی 6 نکات ہیں جس کے اوپر بات ہونی ہے. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ جی کوئی بات چیت کا آغاز ہو جائے اور پھر یہ دونوں جو ہیں وہ یا حکومت وقت کے ساتھ بھی یہ ٹیبل پر بیٹھنے کے قابل ہو جائیں کہ کسی طرح ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت سے حل نکالا جائے. کیونکہ ٹکراؤ کی سیاست سے ہمارے خیال سے صرف نقصان ہی نقصان ہے، اس میں فائدہ کسی کو نہیں ہے. اور جتنے جلد یہ بات سمجھ آ جائے اتنا آسان رہے گا. لیکن ہمیں ابھی تک دونوں جانب سے کوئی خاص ایسی انکریجنگ وہ چیز نہیں ملی. لیکن بہرحال ہماری کوششیں جاری ہیں کہ کسی صورت کوئی ایسا معاملہ طے پا جائے کہ
یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کے قابل ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں بار بار یہ کہا جاتا ہے جی فوج بھی ہماری ہے, ملک بھی ہمارا ہے, لیکن جو عملاً جو چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس میں کہ جی اگر ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی یا کوئی ایسی بات کیوں کریں جس کی وجہ سے دوریاں مزید بڑھیں. تو وہ دونوں طرف سے معاملات چل رہے ہیں. کوشش ہماری ہے کہ اس میں کچھ اس آگ میں تپش میں کمی آ جائے اور کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں. تو ابھی کوشش جاری ہے ہماری. اچھا عمران صاحب, آپ نے اس دوران جو ملاقاتیں کی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی لازماً آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, حکومتوں سے بھی ہوگی, معقولیت یعنی وہ ٹوٹل نہ صحیح تھوڑا بہت معقولیت کس طرف نظر آئی اور کس کو آپ نے زیادہ ہر دھرم اور ضدی پایا؟ نہیں دیکھیں, میری جو حیرت انگیز ملاقات ہوئی پی ایم ایل این کے لوگوں سے اور حیرت انگیز ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے. اچھا, 99% لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں لیڈرشپ اور لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہوں اور کسی طرح بیٹھ کے بات چیت کرنے کے جوگے ہم بنے. میری ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے, اعجاز چودھری صاحب سے جیل میں, اور دیگر ساتھیوں سے بھی بات چیت ہوئی. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی وہ یہ ایسی سیاست چاہتے ہیں جو ٹکراؤ کی سیاست ہو جو اس وقت عمران خان صاحب کا سٹینڈ ہے. میں کلیئر آپ کو کہہ دوں, یا پی ٹی آئی کا سٹینڈ. تو ابھی ہم جو بیرسٹر گور کو دیکھ رہے ہیں, مجھے تو بیرسٹر گور کا بھی ایٹیٹیوڈ اسی طرف نظر آتا ہے کہ وہ بھی مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی ان کے ذہن میں کچھ اور چیز چل رہی ہوگی. بڑا مشکل کام ہے کہ ایک پارٹی کے چیئرمین رہتے ہوئے آپ پارٹی کے جو سربراہ ہے اس کی ٹویٹس نہ کریں یا اس کے ساتھ ڈس ایگری کریں, اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو نیو انٹرنٹس ہیں. یہ کوئی بہت پرانے ساتھی نہیں ہیں تحریک انصاف کے جو یہ کام کر سکیں, لیکن جو پرانے ساتھی ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی اسی طرح مائل ہیں کہ جی کوئی راستہ نکلے, کوئی حل نکلے, کوئی زندگی معمول پر آئے, کوئی معمول کے مطابق سیاست ہو جیسے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کر رہی ہے, ایسے کوئی جگہ تحریک انصاف کو بھی ملے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران صاحب یہ سینئر لوگ ہیں. عمران صاحب 90% لوگ, اور جس میں موجودہ جو چیئرمین ہیں وہ بھی ہیں, وائس چیئرمین جو ایک سیزن پولیٹیشین ہیں, اہم مقام ہے ان کا سیاست میں, وہ بھی اس پہ 90% کی آپ بات کر رہے ہیں. اس کے باوجود آ تو کوئی نہیں رہا مذاکرات کی میز پر. یعنی یہ سارے 90% لوگوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہے اپنی پارٹی کے اندر, اپنے لیڈر پر؟ نہیں, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. وزن تو پارٹی میں صرف عمران خان کا ہے. اچھا, سو ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ دیکھیں نا, پارٹی تو رہی نہیں ہے نا کوئی. تحریک انصاف ڈز ناٹ ایگزسٹ, اٹس اونلی عمران خان اینڈ دا پبلک. بیچ میں سے تحریک انصاف تو غائب ہوگی. تحریک انصاف اگر ہوتی موجود تو شاید وہ ایک بفر کا کردار ادا کر سکتی تھی, وہ چیئرمین سے بیٹھ کے بات کر سکتے تھے. اب تو کوئی پارٹی میں ایسا ہے بھی نہیں جو بات کر سکے عمران نہیں. تو پھر آپ نے کیوں وقت ضائع کیا ان لوگوں سے ملنے میں؟ آپ نے کیوں وقت ضائع کیا؟ آپ سیدھا اڈیالہ جاتے, ملاقات کرتے, قائل کرتے. نہیں, تو اڈیالہ جانا ایسے اس طرح پاسبل بھی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ مجھے پتہ بھی نہیں کہ خان صاحب بات کرنے بھی انٹرسٹڈ ہوں گے ہمارے ساتھ یا نہیں. ہماری خواہش یہ تھی کہ جیسے شاہ محمود قریشی ہیں یا اعجاز چودھری صاحب ہیں یا میاں محمود الرشید ہیں, بیگم یاسمین راشد ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, کم سے کم یہ 4-5 لوگ جو ہیں وہ اگر ایک پیج پر ہوں, جو کہ وہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے اوپر آئیں. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا خط بھی لکھا تھا آج سے کوئی 6 مہینے پہلے, اوپن لیٹر تھا, وہ پبلش بھی ہوا تھا, آپ کے پاس بھی آیا ہوگا. اس خط میں بھی انہوں نے صاف لکھا تھا کہ جی ہمیں مفاہمت کی طرف جانا چاہیے, مزاحمت سے جو ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور اب بالکل وہ کنونسڈ ہیں اس چیز کے اوپر, یعنی مجھے جا کے ان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. پرابلم یہ ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پاتی. اگر یہ لوگ جا کے عمران خان سے بات کریں, اور یہ 2 سال 2.5 سال سے جیل میں ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں, یہ جا کے بات کریں تو شاید ان کی بات میں زیادہ وزن ہوگا بنسبت میری یا کسی اور شخص کی بات میں جو یا تو پارٹی چھوڑ گیا ہے یا وہ اتنا پرانا نہیں ہے پارٹی کے ساتھ جتنا وہ پہلے ہوا کرتا تھا. اچھا, جو لوگ سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں عمران صاحب, معافی چاہتا ہوں.
یہ حکومت کے جن لوگوں سے آپ ملے، آپ نے ان کو یہ تجویز پیش نہیں کی کہ آپ ان کی ملاقات کروائیں تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے؟ جی ہماری انیشل میٹنگ ہوئی تھی، ہماری ایاز صادق صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی، ہماری نذیر طارق صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی، اور بڑی اچھی مثبت میٹنگ رہی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ٹیمپریچر ڈاؤن ہو، لیکن سیاسی ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے عمران خان کو پہل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اور میں پی ایم ایل این سے بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کے پاس پاور ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مفاہمتی عمل کے اندر، اور اگر کوئی چیز ممکن ہو سکتی ہے تو ضرور ہم کریں گے، اور دوسرے کوارٹرز میں بھی ہم بات کریں گے، آپ بھی جا کے بات کریں، ہم تیار ہیں جہاں بھی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہو ہم کریں گے۔ اچھا عمران صاحب، ابھی ایاز صادق صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی اور اسمبلی کے فلور پہ دی پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کا کوئی واضح جواب بھی نہیں دے پائی ہے، اور ایک جو عذر وہ پیش کرتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ کیا واقعی یہ جو سیاسی کمیٹی تھی یا جو اکابرین ہیں اس وقت دستیاب لیڈرشپ ہے، ملاقات نہ ہونا ہی سب سے بڑا جواز ہے، یا ان کی اہلیت بھی کویسچن مارک ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے اہل لوگ ہوں، لیکن اگر آپ کویسچن مارک لگانا چاہتے ہیں نا تو آپ ان کی اتھارٹی پہ لگائیں کہ ڈو دے ہیو دی اتھارٹی کہ یہ خود سے کوئی کام کر سکیں، بات چیت شروع کر سکیں، کیا ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں، کیا پارٹی ان کے کیے ہوئے فیصلے کو مانے گی؟ پرابلم یہ ہوتی ہے، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے خان صاحب سے بات کی کہ جی تھوڑا ٹھنڈا کریں معاملے کو، کچھ ہلکا ہو جائیں، بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اب دوسری بات کس سے کرے گا؟ وہ دوسری بات کرے گا وہ اسٹیبلشمنٹ سے۔ وہ جب اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پیچھے سے یہ پی ٹی آئی کا جو ایک بیانم سوشل میڈیا ہے جو پاکستان سے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کا تو نہیں، ان کے چاہنے والوں کا، وہ جو باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور جس کو بیوقوف لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی آفیشیل پہ لگا دیتے ہیں، یعنی وہ ویڈیوز جس میں پی ٹی آئی کا لینا دینا کچھ نہیں ہے، وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے پیسے بنا رہا ہے، یوٹیوب چینل اس نے کھول لیا ہے، وہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، وہ خود ساختہ اینکر بن گیا ہے، سبسکرپشن کے پیسے کما رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، اس کے ویڈیوز اٹھا کے، بیہودہ قسم کے ویڈیوز اٹھا کے وہ پی ٹی آئی آفیشیل پہ لگا دیتے ہیں۔ ابھی آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے جو سوائے افراتفری پھیلانے کے، عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کچھ نہیں کر رہے۔ ان کو نہ پاکستان سے محبت ہے، نہ عمران خان سے کوئی پیار ہے، ان کو تو اپنا مال چاہیے، جو پیسہ بن رہا ہے اسے۔ اب پی ٹی آئی آفیشیل سائٹ پہ آپ وہ لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اس کو اون کر رہے ہیں، اس کو اون کر رہے ہیں تو پھر اس کا برانڈ بھی آپ سہیں گے۔ وہ تو لندن میں اور امریکہ میں بیٹھے مزے کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کی تو عمران صاحب یہ اتنی معصومیت تو نہیں ہے، عمران صاحب یہ اتنی معصومیت تو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی آفیشیل پہ جو لگتا ہے یا عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو باتیں سامنے آتی ہیں، اب وہ تو کوئی اور نہیں لگا رہا نا، وہ تو ان کے کنسرٹ سے ہی لگ رہی ہیں، اور آج تک لیڈرشپ نے یا عمران خان نے خود اس کو ڈس آن بھی نہیں کیا۔ تو عمران خان نہیں رن کر رہے، نہیں، میں عمران خان صاحب کو کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا یا کسی کو افینڈ نہیں کرنے کی کوشش کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پی ٹی آئی کا اس وقت برین ہے نا، وہ ایک تو عمران خان تو پی ٹی آئی کو اون کر رہا ہے نا کہ جی میں پی ٹی آئی ہوں، پھر جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے آپ نے سیاسی کمیٹی کی بات کی، پولیٹیکل کمیٹی کی، اس پولیٹیکل کمیٹی کو تو کم سے کم یہ بات اٹھانی چاہیے نا کہ جی یہ سوشل میڈیا جو ہمارا نہیں ہے، یہ ہمیں مروا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں۔ اتنی بات تو وہ خود آ کے کر سکتے ہیں نا باہر کے، جی ہم ڈسون کرتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، بار بار ایک نام آ رہا ہے میرے ذہن میں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈسون کریں ان لوگوں کو جو نہیں آپ کے پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو آپ ڈسون کریں۔ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا ان لوگوں کو کہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ ہمارا کیا درانی ہے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ اچھا عمران جو پی ٹی آئی کے آفیشیل سے ہوتا ہے تو آپ اون کر لیتے ہیں ان کو۔ جی، آپ کے ایک پرانے ساتھی ہیں فیصل واوڈا صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں معاملات کہ یا تو مائنس عمران کو قبول کر لے پی ٹی آئی یا پھر خود بھی مائنس ہو جائے، تو آپ کے خیال میں واقعی اب پی ٹی آئی مائنس ہونے چلی ہے؟ دیکھیں، یہ ہم نے بڑی دفعہ ایسی ساری چیزیں دیکھی ہیں اور سنی ہیں
یہ کبھی کوئی مائنس کبھی کوئی مائنس. سیاست میں نا جی کوئی چیز ہر پہ آخر ہوتی نہیں ہے. ابھی بہت مشکل میں ہے پی ٹی آئی, عمران خان بھی بہت مشکل میں ہے. عمران خان کو پی ٹی آئی سے مائنس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے. باقی تو کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو سارے مل کے بھی جو ہے اس کو ریپلیس کر سکیں. وہ ایک تھاٹ بن گئی ہے, ایک چیز بن گئی ہے جو حقیقت آپ سے میں بیان کر رہا ہوں. باقی اگر کوئی مائنس کسی طرح کوئی کرنا چاہتا ہے تو بے شک ٹرائی کرے, جو کرنا ہے کریں. صحیح ہے. ہمارے یہ کولیگ ہیں, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو. کیا آپ کے پاس بھی ضمن میں کوئی اطلاع ہے اور کیا واقعتاً ایسی سوچ موجود ہے مسلم لیگ نون کے کیمپس میں یا ان کی لیڈرشپ میں؟ دیکھیں, میں جب مسلم لیگ نون کے کیمپ میں گیا اور میں نے جا کے ان سے بات کی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑی ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ لوگ بالکل اسی تھاٹ پہ سوچتے ہیں کہ جی یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا پی ٹی آئی کا اب ان کے پاس جب آیا تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے مناسب نہیں ہے. تو بہرحال وہ اپنے تجربے کے ساتھ بات کر رہے ہیں جیسے بھی, لیکن تھوڑا گریس ہمیں وہاں سے دوسری سائڈ سے یعنی سائڈ سے بھی گریس نظر آیا. وہاں بھی انہوں نے یکدم رد نہیں کیا ہر چیز کو, ہر بات کو. بیٹھتے ہیں, بات سنتے ہیں, پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک سسٹم ہے فیصلہ کرنے کا, وہ اپنا ایک اپروولس کا پلان ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں. تو ہماری طرح تو نہیں ہوتا کہ دو آدمی نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یا غلط ہے. سو اٹ ٹیکس ٹائم. بٹ اس ٹائم کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, کوئی ٹویٹ آ جاتی ہے, کوئی جلسہ آ جاتا ہے, کوئی ریلی آ جاتی ہے, کوئی اور اٹھ کے بات کر دیتا ہے. اسپیشلی یہ سوشل میڈیا کا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اس سے تو بڑے ہی میرا دل جلا ہوا ہے کہ جس طرح وہ عمران خان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ ایسے کوئی اور نہیں پہنچا رہا. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو کے پی کے میں گورنر راج کی بات ہو رہی ہے اور اب جو حالات خاص طور پر یہ 2-3 دن سے جس طرح درجہ حرارت بہت ہی بلند ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں اب گورنر راج کے بغیر کوئی آپشن نہیں, اور یہ اگر ہوتا ہے تو یہ کامیاب تجربہ ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کامیاب تجربہ ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. سہیل بائی دا وے وہاں پہ جو اس وقت جو لوگ ہیں موجود, سہیل کو بھی چاہیے کہ وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں سہیل آفریدی, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹر سینس شوڈ پریویل اور وہ اپنی پالیسیز جو ڈیزائن کر رہے ہیں. لیکن سہیل کو بڑا یہ کوئی پیس آف کیک نہیں ملا, بڑا مشکل کام ملا. سہیل آفریدی کو چاہیے کہ وہ افہام و تفہیم کے ساتھ ادھر بھی بات کرے ادھر بھی بات کرے, ان کے ساتھ بیٹھے, صوبے میں جو مسائل ہیں, جو دہشت گردی کے مسائل ہیں, ان کو حل کرنے میں مدد کرے. عمران اسماعیل صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا یہ تو استحقاق کی جیل سپرنٹینڈنٹ کا ہے کہ وہ ملاقات کے رولز کیا ہیں وہ بھی طے شدہ ہیں, کس نے ملنا ہے, ملاقات کے دوران اگر سیاسی گفتگو ہوتی ہے تو اس کو بھی جیل سپرنٹینڈنٹ کا ہی اختیار ہے. تو گورنمنٹ تو اس بات کو آن کر رہی ہے. نہیں, گورنمنٹ آن کر رہی ہے آن دا فیس آف اٹ. میں تو ویسے ایک بات جنرلی آپ سے کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ آن کر رہی ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہم سے بات کر رہی ہے وہ بات جو ہے وہ غلط ہے. دونوں میں سے ایک چیز غلط ہے نا. ادھر آگ کو تیز کر رہی ہے, ادھر آگ ٹھنڈا کرنے کی بات کریں گے تو یہ تو پھر دے ہیو ٹو چوز ون تھنگ کہ کدھر جانا ہے. اپیرنٹلی تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حکومت وقت جو ہے جتنی دیر کی لڑائی عمران خان کے ساتھ رہے یہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں, اور جتنی وہ قربت عمران خان کے ساتھ ہوگی یہ اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتے ہیں. سو یہ اس چیز کو بڑا باریکی سے دیکھنا پڑے گا سیاسی طور پہ کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں. لیکن پرابلم عمران خان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے باہر جو اس وقت موجودہ قیادت ہے وہ اس میں یا تو کمپرومائز ہیں یا وہ ڈرے ہوئے ہیں یا وہ ان کو سیاست نہیں آتی. وہ یہ 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز تو کوئی اس میں ہے نہیں موجود. جی ٹھیک, بہت شکریہ. سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور یہ جو پنجاب کا ٹریفک آرڈیننس ہے اس کے بعد اب جو الجھن پیدا ہوئی ہے یہ سلجھے گی کب, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, پنجاب میں جو ٹریفک آرڈیننس لایا گیا, قوانین بدلے گئے, جرمانے جو ہیں ان کو بڑھایا گیا,
اور اس کے بعد یہ ہے کہ ٹریفک پولیس وہ بھی خاصی ایکٹیو ہوئی. جو عام لوگ تھے وہ تو متاثر ہوئے. اسٹوڈنٹ سے متعلق پہلے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات آئے, اس پہ ان کے خلاف ایف آئی آر دینا بند ہوئی اور چالان وارننگ چالان ان کو جاری کرنا شروع ہو گئے. اب ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال تھی اور اس ہڑتال پہ اب ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا. انیشلی یہ خبر آئی کہ جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں اور یہ جو آرڈیننس ہے ٹریفک آرڈیننس اس کو سمجھنے کہ ہیلڈ ان ابینس ہے یہ, یعنی اس کو فریز کیا گیا, معاملات کو یہیں پہ ایز اٹ از روکا گیا. لیکن بعد میں سینئر منسٹر ہیں, بڑی کلیدی رکن ہیں پنجاب گورنمنٹ کی, مریم اورنگزیب صاحبہ, ان کی طرف سے یہ آیا کہ یہ آرڈیننس اس کو روکا نہیں ہے اور ٹریفک ریگولیشن پہ کام جاری رہے گا. بہرحال یہ دو بیانات ہیں, ابھی تک یہ معاملہ الجھا ہوا ہے. ٹرانسپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب تک نوٹیفائی نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہماری ہڑتال رہے گی. کیا معاملہ ہے؟ کیا اب ٹریفک ریگولیشن ہم سب چاہتے ہیں, پہلے بھی ہم نے پروگرام میں بات کی اور ہم نے ٹریفک کے سڑک پہ چلتے لوگوں اور ڈرائیورز کا رویہ اس میں تبدیلی کو بھی ہم نے اپریشیٹ کیا. ٹرانسپورٹرز کی ریزرویشن کس حد تک, کیا ٹرانسپورٹرز ان زیادہ جرمانوں کی وجہ سے تنگ ہیں یا جو پولیس کی جانب سے ٹکے ماری کی جا رہی ہے اس سے تنگ ہے؟ دیکھیں ویسے اس کے 2-3 پہلو ہیں. اس میں تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے کہ ٹریفک ہماری جس طرح بگڑ چکی ہے اس کو مینیج کیا جائے, اس کو درست کیا جائے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو رش کی وجہ سے, یہ جو بلاکیج کی وجہ سے, یہ جو مس مینیج کی وجہ سے آپ کا پٹرول ڈیزل بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے, آپ کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے, آپ کی سڑکیں جو ہیں ان کے اوپر بوجھ بڑھتا ہے, اس کے علاوہ انسانی جان خطرے میں ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے, مالی نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ سارے پہلو ہیں جس کی وجہ سے ہر شخص اس کے حق میں ہے کہ جی ٹریفک مینجمنٹ ہونی چاہیے, بہتر سے بہتر ہونی چاہیے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے, اس میں کسی کو وہ نہیں ہے. اور انڈیویجولز کے معاملے میں کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے کہ آپ کیا اس پر جرمانہ کر رہے ہیں. اب آ جاتا ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, جہاں بس ہے یا ٹرک ہے, ٹرالر ہے, کنٹینر ہے, وہاں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایک تو ہے کسی ڈرائیور کا ناتجربہ کار ہونا, کسی وہ نشے میں ڈرائیونگ کر رہا ہے, وہ اوور سپیڈنگ کر رہا ہے, غلط لین میں چل رہا ہے, ایک ہے. دوسرا, جب آپ ٹرانسپورٹ کو جرمانہ کرتے ہیں تو یہ آپ عوام پر جرمانہ کر رہے ہیں, کیونکہ جس شخص کا مال جا رہا ہے, جس فیکٹری کا مال جا رہا ہے, وہ جرمانہ اگر آپ ہیوی جرمانہ کریں گے تو وہ اپنی جیب سے نہیں دے گا, وہ اس مال پر وہ جرمانہ منتقل کرے گا, وہ اپنی چیز کی قیمت بڑھائے گا, کاسٹ آف پروڈکشن جس کو کہتے ہیں وہ بڑھے گی. ایک تو یہ پہلو ہے, اس لیے یہ غلط ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو ٹارگٹ دے دیے گئے ہیں ٹریفک پولیس کو افسران بالا کی طرف سے کہ یہ دن میں آپ نے اتنا لاکھ اتنا کروڑ روپیہ ہر صورت جمع کرنا ہے اور وہ ڈیولپمنٹ پر خرچ ہوگا. جی, تو یہ جرمانے جو ہوتے ہیں یہ ٹریفک کو سدھارنے کے لیے ہوتے ہیں, قومی خزانہ دہاڑیاں لگانے کے لیے نہیں ہوتے, دہاڑیاں لگانے کے لیے نہیں ہوتے کہ ریاست اب جرمانوں کے ذریعے اپنے ڈیولپمنٹ کے یا کوئی محکمہ اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کرنا شروع کر دے. یہ مقصد نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہوتا کہ یہ امریکہ میں, برطانیہ میں, سعودی عرب میں جرمانے اس لیے کیے جاتے ہوں کہ چلو جی پیسوں کی ضرورت ہے تو یہاں سے پورے کر لیے گئے. اس کے نتیجے میں آپ کی اشیاء خورونوش خاص طور پر وہ مہنگی ہوں گی, جو ٹرانسپورٹر ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگا, جو فیکٹری اونر ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگا, جو دکاندار ہے جس کی سبزی لے کے آ رہا ہے, پھل لے کے آ رہا ہے, وہ مسائل کا شکار ہوگا. تو یہ وہ پہلو ہے جس پر حکومت نے غالباً توجہ دیے بغیر یہ آرڈیننس جاری کر دیا اور ایک ایک کر کے پھر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. پہلے آپ نے سوچ بچار کرنی تھی, ہر پہلو, اس کا سماجی پہلو دیکھنا تھا, اس کا سیاسی پہلو دیکھنا تھا, اس کا معاشی پہلو دیکھنا تھا, وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے.
ارشاد صاحب یہ بات تو درست ہے، لیکن مسئلہ اب یہ ہے، اسٹوڈنٹس کی بات پہلے ہوئی، یہ وہ تو اعتراض ہوا کہ آپ ایف آئی آر دے دیتے ہیں، ابھی ان کا بھی اعتراض یہی ہے کہ آپ جرمانہ بھی بھاری کرتے ہیں، آپ ایف آئی آر بھی دے دیتے ہیں. حکومت کو کیا یہ مرحلہ وار نہیں آنا چاہیے تھا اس معاملے پہ؟ پہلے وہ بائک والوں کو صرف ریگولیٹ کرتے، پھر لو ٹریفک جو وہیکلز ہیں، لائٹ ٹریفک وہیکلز، ان کو کرتے. مرحلہ وار کو تو ہوگا ہی نہیں. آپ موٹر سائیکل کو کرتے کرتے، اس میں توازن، ہر قانون سازی میں اس کے مضمرات، نتائج واقب، توازن، اس کے سماجی پہلو، اس کے معاشی پہلو، اس کے سیاسی پہلو آپ کو دیکھنے چاہیے. تو کامن ارشاد سے بات میں یہ اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی بتدریج، اور میں نے ہیلمٹ کی آپ کو مثال دی کہ یہ ضیاء الحق کے دور میں 83-84 میں یہ کام شروع ہوا، آج تک وہ آگہی ختم نہیں ہوئی، بتدریج ختم نہیں ہوا. نہیں ہیلمٹ ارشاد صاحب، مجھے ایک کامن سینس کی بات ہے، مجھے آپ سمجھا دیجئے. پولیس جرمانہ کرتی ہے اس شخص کو کہ جو بائک چلا رہا ہے اور اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا، نمبر 1. اس کی جان قیمتی ہے، دیٹ مینس پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ہیلمٹ پہننا چاہیے. پولیس میں نے جرمانہ کرتی نہیں دیکھی کہ جو پیچھے بیٹھا ہے اگلے نے پہنا اور پچھلے نے نہ پہنا. جان تو دونوں کی قیمتی ہے، دونوں کی قیمتی ہے. دنیا بھر میں دونوں ہیلمٹ پہنے. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈرائیور کو جرمانہ نہیں ہوتا، گاڑی کو جرمانہ ہوتا ہے. یعنی آپ ٹکٹ جو جاری کرتے ہیں وہ لائسنس پہ نہیں ہے، وہ گاڑی کے ڈاکومنٹس پہ، گاڑی کے ڈاکومنٹ پہ ہے. بھئی گاڑی تو صرف آپ نشاندہی کے لیے گاڑی کو استعمال کریں کہ اس گاڑی کو کون چلا رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اب خلاف ورزی گاڑی نہیں کر رہی، ڈرائیور کر رہا ہے. ابھی جو یہ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہیں پاکستان میں بالخصوص جو چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ایک اپنا بنایا ہوا ضابطہ ہے کہ اگر کسی کو چالان ہوگا تو وہ ڈرائیور پے کرے گا. تو آپ وہ دیکھیں وہ کتنی کامیاب سروسز ہیں، کتنی کامیاب وہ چل رہی ہیں. 3-4 بڑی کمپنیاں پاکستان میں ہیں جو ٹرانسپورٹ، کیونکہ ڈرائیور کو پتہ ہے یہ میری جیب اور وہ غلطی بھی نہیں کرتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ویسے. تو یہ ڈرائیور جو ہے جو غلطی کر رہا ہے اس کو آپ وہ کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر علی ظفر صاحب نے. آپ سینیٹر بھی ہیں اور مایناز قانون دان بھی. علی ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا. پی ٹی آئی کی اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ جو جمعرات کو پریس کانفرنس کی وزیر قانون نے، انہوں نے ایک سیٹ آف رولز عوام کے سامنے رکھا کہ جس کے مطابق تمام اختیارات جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہیں، اور وہاں پہ اگر سیاسی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس کو روک بھی سکتے ہیں. تو یہ ایشو تو ملاقات ہی بنی ہے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ کی جماعت بھی ایک ریئیکشن دے رہی ہے، لیکن اس میں اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ لوگ آگے کیسے بڑھیں گے؟ مزاحمت ہے یا مفاہمت ہے؟ دیکھیں، اسٹریٹجی میں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طریقے ہونے چاہیے، دونوں راستے ہیں. لیکن اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں اور وہ ظلم کرتے جا رہے ہیں اور کسی قسم کی اس میں کمی نہیں آ رہی، تو مجھے مفاہمت کی جو سیاست ہے، جو میرا خیال ہے ہر انسان چاہے گا کہ وہی ہو، اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. وہ مجھے نہیں نظر آتی اس وقت فی الحال. اس وقت تو دیکھنا یہی ہے کہ اگر حکومت کسی وقت اگلے دنوں میں اپنی اسٹریٹجی چینج کرتی ہے اور ظلم بند کرتی ہے، کم از کم ملاقاتیں شروع کرتی ہے اور فیملی کے ساتھ، وکلا کے ساتھ کم از کم، تو میرا خیال ہے پھر تو شاید ہم سوچ بھی سکتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال مجھے نہیں نظر آتا. لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے جو اسٹریٹجی ہے، جو فائنل اسٹریٹجی ہے، وہ چونکہ خان صاحب نے چغزئی صاحب کو اس کا انچارج بنایا ہے، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے میری آج. وہ اسٹریٹجی الٹیمیٹلی انہوں نے بتانی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. علی ظفر صاحب، یہ آپ نے عجیب بات کہی ہے. آپ ایک قانون دان بھی ہیں، قانون پسند بھی ہیں، قانون
ساز بھی ہیں ایک بڑے وکیل کے طور پر، اور آپ کا ایک خاندانی پس منظر بھی ہے اس حوالے سے. ظفر صاحب جو تھے، احسن ظفر صاحب، وہ بھی بڑے مفاہمت پسند، قانون پسند شہری تھے. آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس نے مزاحمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا، مفاہمت کا راستہ بند کر دیا. لیکن حکومت کا الزام یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی کوشش کی، ہم نے ہمیشہ مذاکرات کی دعوت دی، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے ہمیشہ مفاہمت کا راستہ ترک کیا گیا اور مزاحمت کے ذریعے حالات کو خراب کیا گیا. دیکھیں، یہ جو بات کرتے آ رہے ہیں حکومت والے، بات تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں اور ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم مخالف ہیں، دشمن نہیں ہیں. یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن کیا وہ واقعی پریکٹیکلی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ سب کچھ ختم کر دیں، ظلم کرتے رہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے رہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے. وہ اس پہ کون یقین کرے گا اس قسم کے، اگر آپ کے پریکٹیکلی آپ اس میں جو کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اس کے خلاف آپ ایکچولی ایکشنز لے رہے ہیں، پھر آپ پہ کون یقین کرے گا؟ تو میرا خیال ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آتا کوئی رستہ اس وقت مفاہمت کا. ہاں، اگر کل کو حکومت، جس طرح میں نے کہا کہ اپنی بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے ابھی حال میں اور آج بھی ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی باضابطہ جواب اسپیکر کو نہیں پہنچایا گیا. تو اب اس میں حکومت کی کوتاہی ہے یا اس وقت آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ کہیں نہ کہیں غلطی اور آپ کی پرفارمنس پہ بھی کویسچن اٹھ رہا ہے، آپ کی جو اس وقت دستیاب لیڈرشپ ہے. دیکھیں، میری ملاقات ہوئی تھی اسپیکر صاحب سے، میں اس ڈیلیگیشن میں تھا کچھ دن پہلے، کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، اور ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ملاقات کرنے دیں فیملی کی، خان صاحب کو، جو ان کے بنیادی اور انسانی حق ہیں، اپنی ہمشیرہ سے مل لیں، بہنوں سے مل لیں، اپنی وائف سے مل لیں، اپنے وکلا سے مل لیں. وہ آپ شروع کریں تو پھر ہم یہ کہ آپ اگر اچھا جسچر دیں گے تو ہم بھی پھر اپنی طرف سے سوچیں گے اور کوشش کریں گے. سو اس بات میں اور ان معاملات میں آپ نہیں سمجھتے پھر آپ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی، جو ٹویٹ آ گیا اس کے بعد، تو یہ معاملات آپ ہی کی طرف سے بگڑے ہیں؟ یہ دیکھیں، ملاقات جو ہوئی، میرا خیال ہے کہ وہ ایک پریشر کے ٹیکٹک، جو ہم نے پریشرز جو عدالت میں گئے، جو ہم نے احتجاج کیا، یہ اس کی وجہ سے تھی. یہ کوئی حکومت کی طرف سے جیسچر نہیں تھا. بہتر تو یہ ہوتا کہ جب ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اگر وہ ہمیں کہتے کہ جناب ہم ملاقات کر رہے ہیں، آپ کو احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے ان کا کوئی جواز بھی بنتا یہ کہنے کا کہ آپ نے اس کی کوئی خلاف ورزی کی ہے. لیکن نظر تو ہمیں یہ آتا ہے کہ یہ ایک پریشر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بہن کو ملنے دیا، وہ بھی کوئی محلے 20 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے سختی ہو گئی. تو یہ طریقہ جو ہے میرا خیال درست نہیں تھا. اگر وہ جس طرح ہماری ملاقات ہوئی تھی اسپیکر صاحب سے، اگر علی ظفر صاحب پریشر کی وجہ سے ہی ملاقات ہو گئی، اور وہ ملاقات ہونے کے بعد اگر وہ ایک نتیجہ خیز اس معنوں میں ہوتی کہ وہاں سے کوئی اچھا پیغام باہر آ جاتا، کوئی مفاہمانہ گفتگو ہو جاتی، تو یہ ملاقاتیں آگے بھی ہوتی جس طرح پہلے ہو رہی تھیں. تو جب آپ کی طرف سے، آپ کے لیڈر کی طرف سے مسلسل ایک مزاحمتی رویہ ہو، بلکہ وہ جو آپ کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ وہ توہین آمیز رویہ ہوتا ہے اداروں کے حوالے سے، افراد کے حوالے سے، تو اس کے بعد تو ظاہر بات ہے پھر جو جیل مینول ہے اس کے مطابق ہی عمل درآمد ہوگا. یہ دیکھیں، جیل مینول تو ایک بہانہ ہے. اصل میں تو اگر ایٹماسفیئر اس طرح کا، کنڈیشن اس طرح کی بنائی جائیں تو شاید یہ وہاں سے بھی ایک اچھا پیغام آئے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا، جیسا میں نے کہا، کہ آپ ایک طرح ظلم بھی کرتے رہیں، آپ آئسولیشن میں بھی رکھیں، آپ قید تنہائی میں رکھیں، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی اچھا پیغام آئے گا. یہ ممکن نہیں ہے.
ये एक आप 2-2.5 साल से आप झूठे मुकदमे बना रहे हैं, आप उनकी बुशरा बीबी को रखा हुआ है जेल में, हालांकि वो एक सियासत में भी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कि मेंटल टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब को। नहीं, इसमें तो ये अली जफर साहब जो सवाल है बुनियादी तौर पे हम पॉलिटिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं दोनों जानिब से। अब आप बुशरा बीबी का जिक्र कर रहे हैं, दूसरे एंड पे बात करते हैं, वो कहते हैं जी बाय बुक एंड बाय लॉ उन पे वो कन्विक्शन है और जिसकी सज़ा वो भुगत रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल अप्रोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यों कारगर नहीं साबित हो रही? बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि हम बानी पीटीआई को रिहा करो से लेके मुलाकात करवाओ तक आन पहुँचे हैं, तो ये एक आपका कॉन्टीन्यूस डिक्लाइन है, इसमें कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं। और दूसरा ये है कि तमाम फैसले अगर आपने जमात के लीडर के साथ ही वेट करवाने हैं तो फिर ये पार्टी, ये जमहूरी पार्टी, ये सब, तो इसकी ज़रूरत फिर क्या है? देखिए, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी में ये मामला रहा है कि जो फाइनल फैसले होते हैं वो सरबराही करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक लाइन लें और जो लीडरशिप है वो दूसरी लाइन ले। तो चूंकि हमारे लीडर खान साहब भी हैं, वही पीटीआई हैं, वही उनके बगैर पीटीआई कुछ नहीं, तो उन तक चूंकि मुझे खुद 1 महीने से मुलाकात नहीं हो रही, तो किस तरह हम इंस्ट्रक्शंस उनसे ले सकते हैं और किस तरह हम अपने फैसले कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमने कहा था कि आप मुलाकात करने दें, आप फैमिली को भी जाने दें, वकीलों को भी जाने दें। आफ्टर ऑल पहले भी तो ऐसे होता रहा था, मुलाकातें होती थी, उस वक्त भी एक प्रोसेस तो चल रहा था, हम कानूनी जंग भी लड़ रहे थे, पार्लियामेंट में भी हम अपनी बहस करते थे। लेकिन जब से ये शुरू हुआ है तो फिर वो बाकी वेन्यूज आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी ऑप्शंस हैं वो खत्म होती जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि कम से कम एक सिलसिला तो सही चलता रहे। अली जफर साहब बहुत शुक्रिया आपके साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।